बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम कलीद उर्दू का सबका पर्चा नंबर 15 पढ़ेंगे। ये है सन 2016 का पास्ट पेपर। इसके मैंने क्वेश्चन पास्ट पेपर नंबर 1 से पास्ट पेपर नंबर 15 तक सारे कवर करवा लिए हैं आप लोगों को, और उनको अगर आपने सुन लिया है उन तमाम लेक्चर्स को, तो ये पेपर समझने में आपको आसानी होगी। और इस पेपर के तमाम वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी समझा चुकी हूँ उनको स्किप करके सिर्फ नए क्वेश्चन को डिफ़ाइन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शेर है जी। फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। इल्लामा इकबाल का शेर है, और इस शेर में रदीफ़ काफ़िया वगैरह क्या हैं ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। रदीफ़ काफ़िया क्या होता है आप खुद ही बताएं इसका आंसर क्या है, लेकिन शेर की तशरीह बता देती हूँ आपको। लाला एक फूल होता है, चिरागे लाला यानी लाला के फूल का खिलना। फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, कोह पहाड़, दमन वादी। कोहो दमन पहाड़ और वादी फूलों के खिलने से यानी मौसम बहार से रोशन हो गए, हरियाली हो गई, खूबसूरत समा पैदा हो गया। मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, नगमों पे उकसाने लगा यानी शायरी पर मजबूर करने लगा मुर्गे चमन, बाग का मुर्ग यानी बाग का परिंदा। इससे मुराद इकबाल की ये है कि हिंदुस्तान के लोगों में जब इकबाल ने जज्बा देखा कि वो बेदार हो चुके हैं, तो फिर उनके जज्बे को देख के इकबाल को हर वो हिंदुस्तान का मुसलमान का थोड़ा सा जज्बा जिसमें परवान चढ़ रहा होता है, हर उस नौजवान को देख के इकबाल को शायरी के ज़रिए दोबारा से उन्हें मज़ीद मोटिवेट करने का शौक़ पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। शेर में उम्मीद और आरजू, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया है, शेर में उम्मीद और आरजू मंदी और ज़िंदगी के मुस्बत रवियों का बयान, यानी ऐसी शायरी जो इंसान में उम्मीद पैदा कर दे, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रुजाइयत। और ऐसी शायरी जो इंसान में मायूसी पैदा कर दे, वो कहलाती है कनूतियत। और ऐसी शायरी जो ना सिर्फ अपने ज़माने में मकबूल हो बल्कि हर आने वाले ज़माने में भी यकसा मकबूल हो जितना वो अपने ज़माने में मकबूल थी, वो कहलाती है आफाकियत यानी आफाकी शायरी। क्वेश्चन नंबर 6, कलाम में कल्बी वारदात यानी दिल के अंदर की वारदात का बयान क्या कहलाता है? दाखिलियत। अंदर का होता है, दाखिल का होता है, इसलिए दाखिलियत कहलाता है। और दिल की कैफियत को बयान करने की बजाय दुनिया के बाहर के हालात, महबूब का बाहर का ज़ाहरी हुस्न जमाल या फितरत के मनाजिर वगैरह को, या जो कुछ बाहर ऑब्ज़र्व किया, हालात देखे ज़माने के, वो शायरी में उसको मौजू बनाना कहलाता है खारजियत यानी खारिज का बयान। नेक्स्ट, बाकी सवालात आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आगे देखते हैं हम कौन सा सवाल नया है। क्वेश्चन नंबर 19, मीर अमन, अक्सर लोग इसे उमन पढ़ते हैं लेकिन मैंने इसे कंफर्म किया था, ये है मीर अमन। मीर अमन की तसनीफ़ है बागो बहार। इसका तारीख़ी नाम क्या है? इससे एक तारीख़ी नाम है, इससे क्या मुराद है? सन्ने इशात से ही इसका नाम बरामद होता है तारीख़ गोई के ज़रिए। बागो बहार मीर अमन दहलवी की मारूफ़ किताब है और फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये होने वाली पहली नसरी तसनीफ़ है। इसके बारे में बाकी तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए देती हूँ। बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन दहलवी दहली के रहने वाले थे, इसलिए ख़ुद को दहलवी कहलाते थे। और एक बागो बहार के दिबाचे में मेरे ख़्याल में उन्होंने ख़ुद को दिल्ली का रोड़ा भी कहा है। और उनका असल नाम था मीर अमान और तखल्लुस था अमन। बाज़ जगहों पर उन्होंने अपना तखल्लुस लुत्फ़ भी इस्तेमाल किया है। ये 1733 में पैदा हुए थे और मुग़ल सल्तनत के दौर में इनके आबा व अजदाद दिल्ली आए थे, लेकिन जब दिल्ली को अहमद शाह अब्दाली ने और सूरज मिल जाट ने लूटा
اور دلی تباہ و برباد ہو گئی تو میر امن دہلوی دلی کو خیر آباد کہہ کر یعنی چھوڑ کر عظیم آباد، جس کا دوسرا نیا نام پٹنہ ہے، وہاں چلے گئے تھے۔ میر امن دہلوی کے ایک دوست تھے میر بہادر علی حسینی، جو کہ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے میر منشی تھے، یعنی منشیوں کے سربراہ تھے، صدر منشی جیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے میر امن کا شعبہ ہندوستانی کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرائسٹ سے میر امن دہلوی کا تعارف کروایا تھا اور جاب دلوائی تھی۔ جان گلکرسٹ نے میر امن دہلوی سے فرمائش کی تھی کہ فارسی ایک داستان ہے قصہ چہار درویش، جو کہ تحسین نے لکھی تھی، اس کو ہندوستانی زبان میں، یعنی ہندوستان پہلے اردو کا پرانا نام ہندوستانی زبان ہوتا تھا، یعنی سادہ ہندوستانی زبان میں، سادہ اردو زبان میں لکھ دو، فارسی کا غلبہ اس سے ہٹا کے سادہ آسان فہم انداز میں لکھ دو۔ میر امن دہلوی نے 1801 میں قصہ چہار درویش کو آسان ہندوستانی زبان میں لکھنا سٹارٹ کیا تھا۔ 1802 میں اسے مکمل کر لیا تھا اور 1803 میں یہ کتاب شائع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میر امن دہلوی کی ایک اور کتاب ہے گنج خوبی، جو ملا حسین وائز کاشفی کی تصنیف اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ اخلاق محسنی ملا حسین وائز کاشفی کی فارسی زبان کی کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے میر امن دہلوی نے کیا تھا۔ میر امن دہلوی کب فوت ہوئے؟ 1812 میں، 1812 میں فوت ہو گئے تھے یہ۔ قصہ چہار درویش کا دوسرا نام تھا نو طرز مرصع، اور اس میں 4 بادشاہوں کی کہانیاں ہیں جو اپنے حالات سے مایوس ہو کر درویش ہو جاتے ہیں، اور ایک ضمنی کہانی ہے خواجہ سگ پرست کی۔ اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ باغ و بہار میں کتنے بادشاہوں کے قصے ہیں تو 4، اور اگر آ جائے کہ باغ و بہار میں ٹوٹل کتنے قصے ہیں تو آپ نے 5 کو چوز کرنا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم انٹرویو میں ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ باغ و بہار کس معاشرت کی عکاسی کرتی ہے؟ باغ و بہار دلی کی معاشرت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ میر امن دہلوی دلی کے تھے تو انہوں نے دلی کی معاشرت کی عکاسی کی تھی۔ باغ و بہار کو پڑھ کے دلی کی لوازمات، وہاں کے بادشاہوں کے کھانوں کے نام، ان کے دربار کی چیزیں، ان کے کھانے کی ٹیبل کے برتن، ایوری تھنگ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا اس دور میں کس کس طرح کے رواج تھے اور کیا کیا استعمال ہوتا تھا۔ اور ایک کینڈیڈیٹ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ باغ و بہار میں جو 4 بادشاہ تھے وہ کہاں کے بادشاہ تھے یا کہاں کے شہزادے تھے؟ 4 بادشاہ تھے جو زندگی سے مایوس ہو کر درویش بن گئے تھے، درویشانہ وضع اختیار کر کے، یعنی کہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے زندگی کو ترک کر کے۔ پہلا جو درویش تھا وہ یمن کے ملک التجار کا بیٹا تھا، یعنی یمن کا ایک بادشاہ تھا التجار، اس کا بیٹا تھا، یتیم ہو جانے کی وجہ سے حالات سے مایوس ہو کر درویش بن چکا تھا۔ جو دوسرا درویش تھا وہ بادشاہ فارس کا بیٹا تھا، یعنی فارس کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اور تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا اکلوتا شہزادہ تھا۔ چوتھا اور آخری درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کے بادشاہ کے مرنے کے بعد شہزادے سے چچا نے ساری دولت چھین لینے کی خاطر شہزادے کو جان سے مارنا چاہتا تھا، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ اس کے علاوہ خواجہ سگ پرست کی کہانی بھی ہے باغ و بہار میں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، کوسچن نمبر 22۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ تھا انارکلی، مشہور ڈرامہ، بلا شبہ اردو میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ کب لکھا گیا تھا؟ یہ ڈرامہ 1922 میں لکھا گیا تھا۔ اس ڈرامے کی ہیروئن انارکلی تھی، جس کا اصل نام نادرا تھا، نادرا بیگم، اور اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا سریا۔ مغل بادشاہ اکبر کا بیٹا تھا شہزادہ سلیم، اور یہ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی کہانی ہے۔
جس کا بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے، اور چونکہ انارکلی ان کی ایک کنیز تھی، شہزادے کی کنیز سے محبت بادشاہ کے شایان شان نہیں تھی، اس لیے کنیز انارکلی کو بعض روایات میں ہے کہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ کنویں میں ڈال کے کنواں بند کر دیا گیا تھا زندہ درکور، لیکن جدید تحقیق کے مطابق کنفرم ہوا ہے کہ یہ فرضی کہانی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور لاہور میں جو انارکلی کی دربار ہے وہ شہزادہ سلیم کی بیوی کی دربار ہے، اور شہزادہ سلیم سے ایک کنیز تھی بہت چالاک تیز ترار، تمام کنیزوں کی ملکہ یوں سمجھیں، ان کی نگران تھی، اس کا نام تھا دل آرام، بہت مکر و فریب والی لڑکی تھی، وہ شہزادہ سلیم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسی نے انارکلی کو شراب پلا کر اس کی حقیقت عیاں کی تھی۔ شراب کے نشے میں مدہوش انارکلی نے اکبر بادشاہ کی دربار میں ڈانس کر کے ساری حقیقت بتا دی تھی، کیونکہ وہ نشے میں سرمست تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ ڈرامہ انارکلی کا آخری ایڈیشن 1931 میں چھپا، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے، اور انارکلی کا انتساب ہے حجاب امتیاز علی کے نام۔ انتساب کیا ہوتا ہے؟ انتساب سے مراد اپنی کسی کتاب کو، کسی تحریر کو محبت یا عقیدت کی بنا پہ یا کسی بھی بنا پہ کسی دوسرے کے نام کر دینا۔ مثال کے طور پہ میں ایک کتاب لکھتی ہوں، اور کتاب لکھنے میں میری جو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں وہ میرے بڑے بھائی کرتے ہیں، اور محبت و عقیدت کی بنا پہ یا اس سپورٹ کی بنا پہ کسی بھی وجہ سے، جس بھی وجہ سے میں اس کتاب کو اپنے بھائی کے نام لکھتی ہوں، تو یہ کہلائے گا انتساب۔ انارکلی کو 3 مناظر میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا منظر تھا عشق، اس کے 4 حصے تھے، دوسرا تھا رقص، اس کے بھی 4 حصے تھے، اور آخری منظر تھا موت، اس کے 5 حصے تھے۔ پہلے منظر میں انارکلی اور شہزادہ سلیم کے عشق کی کہانی ملتی ہے، دوسرے میں رقص کی ملتی ہے، کس طرح سے انارکلی کو شراب پلایا گیا اور وہ سرمست ہو کے رقص کرنے لگی، اور آخری میں موت، کس طرح سے اس کی موت واقع ہوئی۔ انارکلی کا دیباچہ امتیاز علی تاج نے 1931 میں خود لکھا تھا، اور انتساب حجاب امتیاز علی کے نام ہے۔ پہلے حجاب امتیاز علی تاج سے وابستہ نہیں تھیں، ان کی انسیت تھی، اس وجہ سے انتساب ان کے نام کیا تھا، بعد میں وہ نکاح میں آ جاتی ہیں اور اپنا نام حجاب امتیاز علی مکمل رکھ لیتی تھی۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ سے مراد کسی بھی کہانی کے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے قصوں کو زنجیر کی طرح آپس میں اس طرح جوڑنا کہ مکمل کہانی بن جائے، چھوٹے چھوٹے قصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ انارکلی کا پلاٹ کیسا ہے؟ غیر ضروری تفصیلات کو اس میں حذف کیا گیا، یعنی بے جا تفصیلات سے محفوظ ہے، صرف اہم معاملات اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ پلاٹ میں جھول نہیں ہے۔ مگر کچھ امور ایسے بھی ہیں جن کو صرف مکالمات اور بلیغ اشاروں سے واضح کر کے مختصر کر دیا گیا ہے پلاٹ کو۔ اس کا کردار جو ہے، کردار نگاری کے ذریعے ہی مغل حکمرانوں کے رعب و دبدبے اور بادشاہت کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کہانی میں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 23، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ اردو ادب کا ایک شاہکار مضمون ہے جس کا تعلق فینٹیسٹی سے ہے۔ فینٹیسٹی کیا ہوتا ہے؟ فینٹیسٹی یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اردو ادب میں فینٹیسٹی سے مراد ایسا مضمون جو مضحکہ خیز خیالات پر مبنی ہو، یعنی عجیب و غریب خیالات پر مبنی ہو، ایسے مضمون کو فینٹیسٹی کہتے ہیں، اور یہ مضمون ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ نیکسٹ ہے جی کوسچن نمبر 25، میں باغی ہوں، میں اور میرا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اور چاہے یوسف سے صدا، 4 کتابوں کے عنوان دیے گئے ہیں، یہ چاروں آپ بیتیاں ہیں۔ میں باغی ہوں، یہ ہے آپ بیتی جاوید ہاشمی کی،
اس کے علاوہ خالد جاوید کی میں باغی ہوں کے عنوان سے ایک نظم ہے۔ میں اور میرا پاکستان پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی آپ بیتی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان پرویز مشرف کی آپ بیتی ہے۔ چاہے یوسف سے صدا یوسف رضا گیلانی کی آپ بیتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی کویسچن نمبر 26۔ لوح دل دبستان لاہور کے کس معروف شاعر کی آزاد نظم کا عنوان ہے؟ مجید امجد کی۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، اور لوح دل کے عنوان سے ایک تصنیف ہے، شعری مجموعہ ہے خلش نیازی کا، لیکن یہاں کریکٹ آپشن مجید امجد ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جناب کویسچن نمبر 32۔ آزاد نظم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ رفعت تخیل، یعنی عمدہ تخیل۔ آزاد نظم قافیہ اور ردیف سے آری ہوتی ہے، یعنی اس میں ردیف قافیہ نہیں ہوتا، چھوٹی بڑی بحریں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں عمدہ تخیل نہ ہو تو پھر اس کو پڑھنے کا مزہ کیسا؟ اس کی صرف یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس میں عمدہ تخیل ہوتا ہے، یعنی خیالات پختہ اور عمدہ قسم کا ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں، کویسچن نمبر 33۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو عربی کا حصہ بنا لینے کے عمل کو تعریب کہتے ہیں۔ مجھ سے انٹرویو میں چیئرمین نے سوال کیا تھا کہ دخیل اردو سے کیا مراد ہے؟ دخیل اردو سے مراد وہ الفاظ جو کسی اور زبان کے تھے، لیکن جب وہ اردو میں شامل ہوئے تو وہ اردو کا حصہ بن گئے، انہیں دخیل اردو کہتے ہیں۔ اور ایسے الفاظ جو کسی اور زبان کا حصہ تھے لیکن جب وہ عربی میں شامل ہوئے تو وہ عربی کا حصہ بن گئے، اس عمل کو تعریب کہتے ہیں۔ اور فارسی بنا لینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی اور زبان کے لفظ جب فارسی کا حصہ بن جائیں تو اس عمل کو تفریس کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 34۔ واو معدولہ سے کیا مراد ہے؟ ایسی واو جو لکھی تو جائے مگر پڑھی نہ جائے، جیسے خواب۔ اس میں وا تو ہے لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، خواب تو نہیں پڑھتے، خواب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خا مخا، خوا مخا نہیں پڑھتے، خا مخا پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 44۔ شعر شور انگیز، یہ ہے شمس الرحمن فاروقی کی کتاب، اور اس میں میر تقی میر کے کلام کی تشریح اور تفہیم موجود ہے۔ 4 جلدوں پر مبنی ایک تصنیف ہے، میر تقی میر کے کلام کی شرح یعنی تشریح پر شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے، جو کہ ایک نقاد تھے۔ شمس الرحمن فاروقی نے اس کتاب کا عنوان میر تقی میر کے شعر سے مستعار لیا تھا۔ میر تقی میر کا شعر کچھ یوں ہے: ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصۂ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں، کویسچن نمبر 47۔ علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پہ پسند کیا ان میں ایک صفت بلند پروازی ہے۔ اقبال کا تصور شاہین آج ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں ہم، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اور اکثر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے۔ میں نے بھی تیار کیا تھا لیکن مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا۔ میں نے اسی علامہ اقبال کے تصور شاہین کو پڑھ کے اپنا نام تبدیل کیا تھا، سائمہ شاہین رکھا تھا، شاید پہلے بھی بتایا تھا میں نے۔ کن صفات کی بنا پہ علامہ اقبال نے مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دیا کہ مرد مومن کو بھی شاہین جیسا بننا چاہیے؟ شاہین مردار نہیں کھاتا، یعنی اپنے زور بازو سے شکار کرتا ہے، کسی حرام کو نہیں کھاتا، حرام کمائی کو۔ اپنی محنت سے رزق حلال کما کر کھانا، اپنی محنت سے کمانا مرد مومن کی صفت ہے۔ شاہین کا گھونسلہ نہیں ہوتا، یعنی وہ دنیا کی محبت میں نہیں پڑتا، مرد مومن میں بھی یہی صفت ہونی چاہیے، اقبال کہتے ہیں۔ شاہین میں توکل ہے، رزق کا ذخیرہ نہیں کرتا، مرد مومن میں بھی یہی صفات ہونی چاہیے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ شاہین چھوٹے پرندوں کا شکار نہیں کرتا، اسی طرح مرد مومن بھی اپنے سے کمزور پر وار نہ کرے۔
اس کی کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، شعری ایگزامپلز، کیونکہ لاسٹ ٹائم انٹرویو میں ایک کینڈیڈیٹ سے کہا گیا تھا کہ اقبال کا تصور شاہین سے کیا مراد ہے۔ جب کینڈیڈیٹ نے ڈیٹیل سے بتایا، پھر کہا گیا کہ تصور شاہین پر اقبال کے 5 اشعار آنے چاہیے اشعار۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ سوال ہمارا اوپر چلا گیا، یہ ہے 47 پہ۔ ایک اور شعر سناتی ہوں۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ میں جس شعر سے متاثر ہو کر میں نے اپنا نام چینج کیا تھا وہ یہ تھا، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اور یہ شکایت مجھے خداوندان مکتب سے یعنی رئیس مدرسہ سے آج بھی ہے۔ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ ہو گئے 5 اشعار، کافی ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 52۔ اسلم شتر بے مہار ہے، اس جملے میں علم بیان کی کون سی صفت استعمال ہوئی ہے؟ کنایا۔ کنایا آپ نے ویسے پڑھا تھا ڈیٹیل سے۔ کنایا میں کسی بھی بات کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلم شتر بے مہار ہے، ویسے کنایا کے لغوی معنی ہے پوشیدہ بات یا چھپی ہوئی بات جو غیر واضح ہو۔ یہاں اسلم شتر بے مہار ہے، یعنی کہ شتر بے مہار سے مراد ایسا اونٹ جو بہکا ہوا ہو، جس کی نکیل چھوٹ گئی ہو، رسی ٹوٹ چکی ہو اور وہ ادھر ادھر ادھم مچائے ہوئے بھاگ دوڑ رہا ہو، دبکا ہوا ہو، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں۔ یہاں اسلم شتر بے مہار، لیکن اس جملے میں اسلم شتر بے مہار سے مراد اسلم بیہودہ باتیں کرتا ہے، حقیقی معنی نہ ہوئے، چھپے ہوئے معنی ہوئے، سو یہ کیا ہے؟ کنایا ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں ہم۔ نیکسٹ کوسچنز ہم اگلے پیپر میں دیکھیں گے، کیونکہ اس میں میں نے پہلے ریڈ کیا ہے، سارے وہ کوسچنز ہیں جو آلریڈی میں سمجھا چکی ہوں۔ اگلا پیپر نمبر 572 صفحہ نمبر پہ ہے، اور 2016 کا پیپر نمبر 16 اسے ہم کور کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔